जब बात फैमिली पे आती है ना, तो रिश्ता चाहे जैसा भी हो, घर बचाना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू करण जौहर, उसके पास 2 स्टोरीज थी और उसने 2 को मिला के एक फिल्म बना दी, कुछ कुछ होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि जो हमारी राइटर है ना, उनके पास 2 स्टोरीज थी और उन्होंने 2 को मिला के एक ड्रामा डॉक्टर बहू बना दिया। ये समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर बहू ड्रामा जो है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। आया सुसर की करप्शन को एक्सपोज करना है, या जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनकी लाइफ डिस्कस करना है कि आफ्टर मैरिज उन्हें अपने प्रोफेशन और फैमिली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये है डॉक्टर बहू को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में रेज होते हैं। 19th एपिसोड में इन 9 आवर्स 1.1 मिलियन व्यूज़ इसके आए हैं। अदरवाइज इसका ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया था, क्योंकि टिपिकल किस्म की चीज़ें हो रही हैं, वही चीज़ें रिपीट होती जा रही थी। मतलब दोनों की स्टबन नेचर, डॉक्टर शाहनवाज की भी और डॉक्टर सानिया की भी। बट एनीवेज, चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डॉक्टर बहू के हीरो की। इन माय पर्सनल ओपिनियन, डॉक्टर बहू ड्रामे में हीरो जो हैं वो डॉक्टर शाहनवाज हैं, क्योंकि उन्हीं को स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा मिला है, डायलॉग्स भी उन्हीं के ज़्यादा हैं और उन्हीं को सबसे ज़्यादा पब्लिकली डिस्कस किया जा रहा है। और अगर एक्टिंग की बात करें तो वो तो उनकी टॉप नॉच है। डॉक्टर शाहनवाज जो हैं उन्होंने भी कंफ्यूज ही कर दिया सारी पब्लिक को। अब कहाँ तो उनकी ये पर्सनैलिटी हम देख रहे थे और इसी चीज़ को सब डिस्कस भी कर रहे थे कि बड़ी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है उनकी, और वो डिक्टेटर हैं घर में और चाहते हैं कि उनके पास सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका रिमोट हो और वो बटन प्रेस करें और उनकी फैमिली मेम्बर जो है ना वो मूवमेंट करें। उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बकौल उनके ये घर उनका है तो मर्ज़ी भी उन्हीं की चलेगी। लेकिन अगर हम गौर से देखें ना तो उनकी पर्सनैलिटी जो है उसकी पॉजिटिव साइड भी है। वो इतने कंट्रोलिंग होने के बावजूद मीना और फैज़ान जो है उनका घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी मैरिड लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाए, उसमें कोई जो क्लैशेस उनके आते हैं डॉक्टर अंबर की वजह से वो ना आए। तो एट द सेम टाइम वो ये भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है वो तो शायद आगे चल के हमें पता चलेगा, लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो यही हैं। दूसरी तरफ अगर हम उसी चीज़ को देखें तो डॉक्टर सानिया को उन्होंने पसंद किया, प्रेफरेंस दी फरियाल पर। फरियाल की तो उन्होंने इनकार कर दिया और वो अपनी इस जो लास्ट एपिसोड ऑन एयर आई है उसमें वो सानिया को पसंद करने का और सलमान के उसके साथ शादी करवाने का क्रेडिट भी लेते हैं। कहते हैं कि जी फरियाल को तुम्हारी लाइफ में ना लाना मेरा कोई ईगो मैटर नहीं था, बल्कि ना ही ये था कि जो कोई स्टेटस प्रॉब्लम है, बल्कि वो तुम्हारे काबिल नहीं थी। और सानिया को तुम देखो, तुम्हारे हर फैसले में चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ी है। ले भाई, सलमान जो है ना वो भी चुप नहीं रहा इस बात पे। उसने भी कहा मैं भी अभी हिसाब पूरा कर दूँ। ज़ाहिर है सानिया के साथ रह के उसको भी ये आदत हो गई है कि उधार तो रखना ही नहीं है। अब सलमान साहब जो हैं वो डॉक्टर शाहनवाज से कहते हैं कि जी इस वक्त पुरानी बातें दोहराने का क्या फ़ायदा। लो जी, फिर क्या था, डॉक्टर शाहनवाज ने एडमिट कर लिया कि पास में मुझे पता है कि मेरा बहुत सख्त रवैया रहा है तुम्हारे साथ और जिसकी वजह से तुम अनॉयड भी होते रहे हो और सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी किसी तकलीफ़ से तकलीफ़ नहीं होती या तुम्हारी किसी खुशी से मैं खुश नहीं होता। मैं भी दूसरे बापों की तरह खुशी भी मुझे होती है और तुम्हारी किसी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ भी पहुंचती है। अब ये अचानक याद आ गया उनको कि मैं अपनी पितराना शफ़क़त जो है ना वो उसका इज़हार कर ही दूँ।
ساتھ ہی اس کو مزید کہتے ہیں کہ تم مجھے یہاں صوفے پہ سوئے بہت تنہا لگے، سامنے میرا کمرہ ہے، تم وہاں بھی جا سکتے تھے سونے کے لیے، لیکن تم نہیں گئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرا کمرہ ہے، بلکہ اس لیے کہ تم میرے ہر چیز سے کتراتے ہو۔ ہائے بیچارے کتنے دکھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس کو ویک اپ کال بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمدردی کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کس سے ہمدردی کرنی ہے انسان کی زندگی کو ثواب بھی بنا سکتا ہے اور عذاب بھی۔ تو یہ تو بات ان کی صحیح ہے نا، یہ تو غلط نہیں ہے۔ کیونکہ سلمان جو ہے نا، وہ بیسکلی اب تک جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ وہ جس انسان سے ہمدردی کرتا ہے نا، بعد میں اسی کے اوپر وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی، یہ مطلب یہ خود کنفیوز ہے، یا اس سے یہ خود ہی ہو جاتا ہے، یا یہ مینیج نہیں کر سکتا ان چیزوں کو۔ سوچنے والی بات ہے، اتنی ڈس فنکشنل فیملی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی کا جو دوسرا ممبر ہے، مطلب کہ ڈاکٹر فہیم، اب اگر ہم اس کی بات کریں، اچھا ڈاکٹر فہیم جو ہے، یہ چیز اچھی دکھائی ہے کہ وہ اپنی بہوؤں جو ہیں نا ان کے ساتھ وہ بڑی پازیٹیو ہے، اور کوآپریٹیو بھی ہے، سپورٹیو بھی ہے ان کے ساتھ۔ اور حالانکہ شروع میں اس نے یہ بات کی تھی ڈاکٹر ثانیہ کا، جب انگیجمنٹ ہو گئی اور سارا کچھ، تو اس نے کہا تھا کہ ہم جس کے لیے سوچ رہے ہیں یا آگے کچھ دنوں میں شادی ہے، تو وہ لڑکی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح ڈاکٹر منہ کو ہم نے اپنے حساب سے چلا لیا۔ تو یہ مطلب شروع سے ہی اپنے پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈاکٹر بہو لا رہے ہیں، اور لاتے بھی ہیں مڈل کلاس فیملی سے، تاکہ ان کو اپنے حساب سے چلا سکیں۔ اب یہاں پر ایک کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا مڈل کلاس لوگوں کو صرف مڈل کلاس میں ہی شادی کرنی چاہیے، اپر کلاس میں جا کے نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اپر کلاس کے اپنے ہی کافی ایشوز ہوتے ہیں، بیچارے مطلب لوگوں کے سامنے تو بڑی وہ اپر کلاس بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ہی جو ہے نا کئی قسم کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور ان میں جا کے مڈل کلاس کی لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم آتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پروفیشنل یا ایجوکیٹڈ لڑکیاں نہ لائیں، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی جس فیملی میں گئی ہیں اس کو، اور وہ اپنی ہی مرضی کرتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ثانیہ بہت ساری چیزوں میں مطلب اس نے سننا ہی نہیں ہے کسی کا بھی، کسی کی بات نہیں ماننی سننی، اور وہ اپنی مرضی ہی کرتی ہے۔ تو کیا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، سوسائٹی کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایجوکیٹڈ لڑکی اپنے گھر میں نہ لے کے آئیں، تو پروفیشنل تو بالکل نہ لائیں، اور ڈاکٹر تو ہو ہی نہ، کیونکہ ڈاکٹرز کے اتنے ایشوز دکھا دیے نا اب تک کہ بندہ کہے کہ نہیں بھائی ڈاکٹر بہو تو لانی ہی نہیں ہے گھر میں۔ ویسے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ آیا ایجوکیٹڈ لڑکی یا پروفیشنل کسی بھی فیلڈ میں، یا پھر اسپیشلی ڈاکٹر، اسے بہو بنانا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے اس ڈرامے کے تھرو، وہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں یا پروفیشنل جو ہیں، وہ تو بتایا جا رہا ہے وہ اتنی سٹبن ہوتی ہیں، اتنی سٹبن نیچر کی ہوتی ہیں، وہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی، وہ صرف ان کو یہ پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، وہ کسی کمپرومائز والی سچویشن میں نہیں آنا چاہتی، وہ اس زون میں رہتی ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم آئے ہیں اس گھر میں، اس فیملی میں اب آ گئے ہیں تو ہم نے پہلے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا۔ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے وہ اتنی سٹبن نیچر کی ہوتی ہیں کہ وہ جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ صرف کہتی ہیں کہ وہ اس کو ہم بائی آل مینس امپوز کر لیں، یا جیسے بھی ہو اس کو فلفل ہونا چاہیے۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ نہیں جی وہ بھی لڑکی ہے، وہ آئی ہے اس گھر میں، اس کی بھی اپنی ایک لائف ہے، اس کی بھی اپنی ایک تھنکنگ ہے، تو اس کے اوپر امپوز نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی۔ تو یہ جو ہماری فیملی ویلیوز ہیں نا، یا جس طرح کے ہمارے گھروں کی انوائرمنٹس ہیں، ان میں آ کے میرا خیال ہے کہ آپ پہلے دوسرے کی سنیں پھر اپنی کہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل سٹبن ہو جائیں کہ ہم نے تو ماننی سننی نہیں ہے، اور جس طرح ڈاکٹر ثانیہ کر رہی ہے، اور اس طرح ہی ہم رہیں گے اور اپنی ہی مرضی چلائیں گے۔ حالانکہ نہ منہ اور نہ ثانیہ دونوں پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، گھر کے اندر جب دل کرے وہ جائیں، جب دل کرے وہ آئیں، چاہے وہ لنچ کرنے چلی جاتی ہیں بغیر بتائے پوچھے، چاہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جائیں، چاہے وہ ڈنر پہ چلی جائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، چاہے وہ شاپنگ پہ چلی جائیں، چاہے وہ کچھ بھی کریں،
کوئی ان کو روک رکاوٹ اس چیز میں نہیں ہے. اس کے باوجود جہاں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ثانیہ کو، منہا کی تو بات اور ہے کہ منہا کس وجہ سے وہ ویک پوزیشن پہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ جب ہم منہا کی بات کریں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن جب ہم ثانیہ کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں سامنے صاف نظر آتا ہے کہ وہ بائی آل مینس کہتی ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہی ہوگا، میں نہ مانوں، بس ایک اس کی بات ہے. اب اگر ہم فیضان کی بات کریں تو فیضان جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ انتہائی ویک پرسنالٹی ہے. مطلب اس سے کوئی بھی ڈیسیژن لیا نہیں جاتا. پریشر میں آ کے اس نے امبر سے شادی تو کر لی ہے، لیکن اب امبر اتنی ڈیمانڈنگ ہے، اب شادی ہو گئی ہے بھائی 2-4 دن تم بھی صبر کر لو. نہیں، وہ کہتی ہے جی فوراً سے اب اناؤنس بھی ہو جائے. تو وہ کہتی ہے اناؤنسمنٹ کر دو کہ بھائی ہماری شادی ہو گئی، ولیمہ ہو جائے. اب اتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ سارے ہی، اور امبر تو اسپیشلی شادی کے لیے اتنی ڈیسپریٹ ہو رہی تھی کہ جی تم ابھی کے ابھی شادی کر رہا ہو ورنہ میں جا رہی ہوں. وہ اللہ کی بندی، تمہیں تو اس سے بھی اچھا کوئی مل سکتا ہے، یہ اتنی ویک پرسنالٹی کا بندہ ہی تمہیں پسند آ گیا. اب یہ دونوں کی ہی غلطی ہے دیکھا جائے تو. لیکن اس کے حساب سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ منہا، تو منہا نے بڑی سینسبلی اور بڑے گریسفلی اس سارے میٹر کو ہینڈل کیا، جو صحیح بات ہے. اور اس نے اسٹریٹ اوے اسے کہا ہے کہ پہلے تو وہ ظاہر ہے گھر میں بھی بات کرتی رہی، ویسے بھی بات ہوتی رہی، لیکن وہ نہ امبر پیچھے ہٹی نہ فیضان پیچھے ہٹا. لیکن منہا نے ڈائریکٹلی اس کو کہا کہ جو تم مجھے ڈیورس کر دو، میں ساری بات اپنے اوپر لے لوں گی، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. اس کے باوجود امبر چاہتی تھی کہ وہ ایسے کرے، فیضان اسے ڈیورس کر دے، لیکن فیضان نے اسے ڈیورس نہیں کیا. مینس کہ وہ مطلب گھر میں بھی بینیفٹ لینا چاہتا ہے، جاب سے بھی بینیفٹ لینا، باپ سے مطلب کہ اوور آل اگر ہم اس بات کو اس طرح کر لیں کہ وہ اس لائف کو بھی انجوائے کرنا چاہ رہا ہے جو باپ کی طرف سے اس کو مل رہی ہے. مطلب گھر بھی انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، اپنی جاب بھی انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، اسٹیٹس بھی اپنا انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ امبر کو بھی نہیں چھوڑ رہا. مطلب یہ کہ 2 کشتیوں میں ایک ساتھ سوار ہو رہا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک تو ختم ہونی ہی ہے، 2 کشتیوں کا سوار تو کہیں بھی نہیں پہنچتا نا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا کہ اس کا ڈراپ سین کیسے ہوتا اور کب ہوتا. اب یہاں پر کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ منہا جو ہے وہ فیضان کو جو کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈیورس کر دو، میں ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لوں گی، تو وہ کھلا کیوں نہیں لے لیتی؟ وہ یہ سٹیپ کیوں نہیں لے رہی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی مطلب فیملی کے پریشر کی وجہ سے نہیں لے رہی کہ اس کی بہنیں ہیں گھر میں اور ان کے لیے کل کو ان کے فیوچر کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی، یا وہ فیضان کو ٹائم دینا چاہتی ہے یا اس کو مزید ایکسپوز کرنا چاہتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اب جس طرح ڈاکٹر امبر کو فیضان کی لائف میں لایا گیا اور ان کا گھر خراب ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ویسے تو ایک فیملی یونٹ کے طور پر ورکنگ کر ہی رہے تھے، جس طرح کی بھی کر رہے تھے. ایک ہی ایشو تھا ان کے درمیان کہ بچے نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر امبر کو لا کے بیچ میں ایک اور ایشو کریٹ کر دیا گیا. تو کیا اسی طرح ہی سلمان کی لائف میں فریال کو لا کے کیا جا رہا ہے؟ مطلب میرے مائنڈ میں ایک کویسچن آیا ہے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ فریال کو بیچ میں لایا گیا، اور فریال خواہ میں اس کو پوچھ بھی رہی ہے، جب کہ وہ اس کو کلیئر کر چکا ہے اسلام آباد میں جب وہ اس کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے آئی ایم ان لو ود مائی وائف. تو اس کے باوجود وہ اس کو پوچھ رہی ہے کہ جی تمہاری دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے، بھائی تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مطلب یہ کیا ہے؟ ہم کو مذاق لگا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے ساتھ، اچھا اس نے اس کو 3 مہینے کا ٹائم دیا کہ تم 3 مہینے میں کوئی اپنے لیے جاب جو ہے نا وہ سرچ کر لو. اب یہ محترمہ جو ہے نا وہ اسی وقت ہی وہاں سے چھوڑ کے تو کراچی پہنچ جاتی ہے. اب کراچی پہنچ کے جی ایک وہ رہنا شروع کر دیتی ہے گیسٹ ہاؤس میں. بھائی تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی، تم گیسٹ ہاؤس میں گھس گئی ہو جا کے. پھر ایک عادت ان کی فرینڈ بھی ہوتی ہے، وہ سلمان کو فون کر کے بتا دیتی ہے. اب سلمان جو ہے نا ہائی وے ٹو ہیون بن کے وہ فریال کی مدد کے لیے پہنچ جاتا. بھائی جب تم اس کو چھوڑ چکے ہو، جب تم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تمہیں اس کے ساتھ پھر ہمدردی کس چیز کی ہوئی کہ اس کا بیٹا ہے؟ تو بھائی بیٹا جو ہے اس کا وہ تمہاری رسپانسبلٹی تو ہے نہیں، وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. تو پھر تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اتنا ہی گلٹ ہو رہا ہے کہ تم
وہ اس کو مطلب فیسیلیٹیٹ کرنے چلے گئے، اوکے جی ٹھیک ہے تم اسلام آباد والا آفس جوائن کر لو جب تک کہ تم کوئی اور جاب نہیں ہنٹ کر لیتی. تو یہ بات تو وہ آلریڈی کر چکا ہے، دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوبارہ پھر جا کے اس کو ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ پہنچانے جا رہا ہے. مطلب عجیب ڈس فنکشنل فیملی ہے. اچھا، اب ایک اور کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز تو ہاسپٹل میں آلریڈی موجود ہیں کیونکہ وہ ہاسپٹل ہی ان کا ہے. ان کے علاوہ انہی کی فیملی میں سے 3 لوگ اور اسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ثانیہ، ایک ڈاکٹر فیضان اور ایک ڈاکٹر منہا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، منہا جو ہے وہ بھی اکاؤنٹس میں اس نے بھی دیکھ لیا کہ کچھ پلس مائنس ہوا ہے. ثانیہ کو بھی پتہ چل گیا. ٹھیک. اچھا، فیضان جو ہے اس کا تو خیر انٹرسٹ ہی امبر میں ہے نا ابھی فی الحال. لیکن ثانیہ ڈاکٹر سعد کو اسسٹ بھی کر رہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اکاؤنٹس تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ 2 اسپیشلی ثانیہ اور منہا، اور ان کو وہاں کی چیزیں پتہ چل گئی ہیں. منہا کو تو چلو ڈاؤٹ ہوا، وہ ڈاکٹر شاہ نواز نے اس کو کلیئر کر دیا کہ جی یہ ایڈمن کا میٹر ہے، وہ سالو کریں گے، وہ دیکھیں گے. ثانیہ تو خیر چلو پہنچ گئی. تو کیا ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ فرحین کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہوا ہے؟ اور ڈاکٹر سعد جو ہیں وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پورے ہاسپٹل میں. نہ ان کو خود کہیں سے پتہ چلا، نہ ان کو کسی نے بتایا. تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ اتنی بڑی بات ہاسپٹل میں ان کو نہیں پتہ چلی اور کرپشن کا پتہ چل گیا. اور شادی پہ فرحین سعیدہ پھپھو کو خود کہہ رہی ہیں آئی وش میں بھی تمہاری طرح بہادر ہوتی اور اپنی بیماری کے ڈر سے چھپتی نہیں. اب یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ سعیدہ پھپھو کو اگر پتہ ہے تو ہاؤ از پاسبل کہ سعیدہ پھپھو نے ثانیہ سے بات ہی نہیں کی، نہ ان کے گھر میں بھی کسی کو نہیں پتہ. اب چونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا فرحین کے کینسر کی نیوز بریک کرنے کا، تو لہٰذا سارا سین کریٹ کیا گیا اس کے لیے کہ شادی چھوڑ کے ثانیہ اور سلمان جو ہیں وہ جاتے ہیں فہیم سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر یہ نیوز بریک ہوتی ہے کہ فرحین کو کینسر ہے. اگر ہے تو جاؤ گریبان اپنے باپ کا پکڑو جس نے پوری دنیا سے یہ بات چھپا رکھی ہے کہ اس کی بیوی کو کینسر ہے. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ فہیم کی بہن کو تو اپینڈکس کا آئی تھنک کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، آپریشن ہوا تھا، اس میں ڈائگنوز ہوا تھا کہ اس کو کینسر ہے. اور شاہ نواز کے ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تھا ویلفیئر ٹرسٹ سے، جو کہ ثانیہ کروانا چاہ رہی تھی. تو وہ پھر دوسرے ہاسپٹل میں موو کر گئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فرحین کو اگر کینسر ہے تو یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے. پیشنٹس پرائیویسی پالیسی بھی ہوتی ہے ایک. ثانیہ پر تو لیگل ایکشنز ہی اتنے زیادہ بن رہے ہیں. مطلب اس نے ہیپا کا رول فالو نہیں کیا، اس نے پیشنٹ پرائیویسی پالیسی جو ہے وہ وائلیٹ کی. پھر اس نے ہاسپٹل میں جس میں کہ وہ ریزیڈنسی کر رہی ہے وہ باؤنڈ تھی اس چیز کی کہ وہ کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہوگی، اور وہ انوالو ہوگی اور اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. اور سارے پروفس جو ہیں ڈیٹا تک اس کی ایکسیس ہوئی، اور اس نے وہ سارے پروفس جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ کو دے دیے. اب یہاں یہ کویسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا اس روم میں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، یا پھر جو فائل اس نے یو ایس بی میں ٹرانسفر کیا ڈیٹا، اس ڈیٹا فائل پر کوئی پاسورڈ نہیں تھا، اور یہ اس نے جا کے ایزیلی وہاں سے کر لیا سب کچھ، جب کہ اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور اس نے مطلب کہہ کہ جی مجھے تو چائے پینی ہے، آپ ذرا جا کے کہہ دیں کینٹین میں چائے کے لیے. تو چائے کے لیے کہنا جو ہے وہ تو فون پہ بھی کہا جا سکتا تھا. یہ کب ہوتا ہے کہ جی جا کے کینٹین میں کہہ کے آنا کہ ہمارے روم میں چائے بھیج دیں. اب فہیم کی بہن کا جو کینسر تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی ڈیو ٹو کینسر، اس میں تو یہ تھا کہ ویلفیئر فنڈ سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا، لہٰذا اسے دوسرے ہاسپٹل میں انہوں نے شفٹ کر لیا. اب اس میں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی یہ مطلب ہاسپٹل پر یا ڈاکٹر شاہ نواز پر کوئی ایلیگیشن نہیں آتا اس چیز کا، وہ آنسریبل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ آیا وہ ویلفیئر فنڈ سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں یا نہ کریں. یہ ان کی اپنی
पर्सनल चॉइस है। इसी तरह फरहीन का जो कैंसर डायग्नोज हुआ है और उसने ठीक है उन्होंने अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से छुपाया है, तो ये भी उनकी पर्सनल चॉइस है कि मतलब वो किसी को बताएं या ना बताएं, जो कि फरहीन कहती भी है। तो इस सारी चीज़ में डॉक्टर शाहनवाज या हॉस्पिटल जो है वो आंसरेबल कैसे हो सकते हैं? मुझे तो एटलीस्ट इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्यों फ़हीम इतना अग्रेसिव हुआ और जी वो मैं रिपोर्ट हर सूरत में चैनल पे दे दूँगा। और सानिया जो है वो क्यों इस हद तक चली गई कि उसने फैसिलिटेट किया, उसने डाटा उसको सारा कंप्लीट जो है हॉस्पिटल का वो दे दिया। आपको अगर इस बात की समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सलमान अपनी मदर से कंफर्म कर लेता है कि वाकई कैंसर डायग्नोज हुआ है। चलो जी, यहाँ तक ठीक है। घर में आते हैं, बाप के साथ उसके पहले माँ के साथ आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर बाप के साथ उसके आर्गूमेंट्स होते हैं। फिर वो बड़ा सीखा हो के ना, इतना वो इमोशनल वो सारा था सीन कि मतलब उसकी एक्टिंग अच्छी थी उस वक्त, लेकिन मैं तो सीन की बात कर रही हूँ कि वो इतना इमोशनल सीन था कि जी बच्चों को पता चल गया कि जी माँ को कैंसर है। और जो हमारा फैज़ान है वो तो बेचारा वैसे ही अंबर के चक्कर से ही नहीं निकल पा रहा, उसको तो उसके लिए कितना सरप्राइजिंग था, उसकी शक्ल देखने वाली थी उस वक्त। ये सारा सीन हो गया। अच्छा जी, फरहीन ने भी आके कहा तुम्हारे इसी जज्बातीपन की वजह से बताया नहीं था कि तुम अपनी ज़िंदगी रोक के बैठ जाओगे। तो फैज़ान कहता है तो मेरे लिए आपके पास कौन सा एक्सक्यूज़ है? अब ये सारा सीन हो गया। मज़े की बात ये है कि इतने ये कंसर्निंग है कि किसी ने ये नहीं पूछा कि काइंड ऑफ कैंसर क्या है और स्टेज ऑफ कैंसर क्या है। चलो जी, सानू की मिट्टी पाओ, जब उनको ये कंसर्न नहीं है कि काइंड ऑफ कैंसर क्या है और स्टेज ऑफ कैंसर क्या है, तो हम क्यों सोचें कि फरहीन को कैंसर किस स्टेज का है और कौन सा कैंसर है। अब अगर हम सानिया की बात करें तो सानिया का कैरेक्टर जो है वो भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। सानिया भी फैज़ान की तरह वीक पर्सनालिटी है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी डिसीजन वो पूरे होशो हवास में तो लेती ही नहीं है, हमेशा वो डिसीजन लेती है इमोशनल होके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर रुबीना के इशू को ही देख लें, उसका बड़ा इमोशनल डिसीजन था। अच्छा जी, चलो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसको आइडियलाइज़ करती थी, तो इसलिए उसने कहा कि जी मैं रेजिडेंसी डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में करूँ। वो तो जब डॉक्टर शाहनवाज ने कहा वो भी अनएथिकल था कि जी मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूँगा। लेकिन ये भी बात सोचने की है कि ज़ाहिर है जब हॉस्पिटल आपका अपना है तो फिर अव्वल खेश तो बाद दरवेश, तो आप पहले अपने हॉस्पिटल को प्रेफरेंस दें ना, जो कि डॉक्टर शाहनवाज ने कहा भी। वो डॉक्टर रुबीना के साथ वो जो भी इख्तलाफ हो वो एक साइड पर, लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे ससुर ने एक बात ऐसी कर दी है तो तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो। खैर, जब वो उन्होंने थ्रेट किया कि मैं लाइसेंस कैंसिल करवाऊँगा तो तब ये इसने कहा कि जी ठीक है मैं अपने ही हॉस्पिटल में चली जाती हूँ, ससुर का जो हॉस्पिटल है। चलो उस वक्त हमने सोचा कि बड़ा इसने पॉजिटिव मूव लिया है, बड़ा मैच्योर डिसीजन है इसका। लेकिन कहाँ, पहले कहती है कि जी मुझे उन्होंने जब कहा भी है ससुर ने कि तुम वैसे ही आ जाना इंटरव्यू के बगैर, फॉर्मेलिटीज़ में तुमने ज़रूर जाना, नहीं मैंने तो जाना। अच्छा, मैंने कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए। हालांकि फरहीन ने भी उसे कहा कि जब तुम्हें ये प्रिविलेज मिल रही है तो तुम उसको अवेल करो। कहती है नहीं करना। अच्छा, थ्रू इंटरव्यू में जाऊंगी, थ्रू इंटरव्यू चलो जी चली गई। अब आगे जाके उसको एक ड्यूरिंग रेजिडेंसी उसको एक मिल जाता है, पेशेंट ऐसी मिल जाती है कि ये उसमें पर्सनल हो जाती है। ये वो डिसीजन ले ही नहीं सकती थी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का जो इसने लिया। तो उस वक्त तो फिर इसने प्रिविलेज जो था कि जी मैं हॉस्पिटल का जो ओनर है उसकी बहू हूँ तो मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ, इसने वो डिसीजन ले लिया। तो ये इसने प्रिविलेज लिया ना वहाँ पे, थ्रू प्रॉपर चैनल। फिर यहाँ पर क्यों नहीं गई? यहाँ पर भी थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए था ना। गैडमन में जाती है ये सारी चीज़ और वो डिसाइड करते हैं क्या है, उसको वेलफेयर से उसका ट्रीटमेंट उन्होंने करना है या नहीं करना। अच्छा,
پھر اس نے وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس کو ڈبل شفٹ ملتی ہے ایز اے پنشمنٹ، تو اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر سعد کے ساتھ۔ پہلے ڈاکٹر سعد سے وہ رونا دھونا کرتی ہے کہ جی میں میرڈ بھی ہوں، میں نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے، میں ڈبل شفٹ نہیں کر سکتی۔ تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکٹر شاہنواز نے ہی ڈبل شفٹ لگائی ہے۔ اچھا جی، پھر فرحین کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کے سامنے بھی یہی رونا دھونا کرتی ہے، وہ جی میں تو سلمان کو ٹائم ہی نہیں دے سکتی، مجھے ڈبل شفٹ لگا دی ہے، اور مجھے جو ہے نا ریسٹ کا ٹائم نہیں ملتا، اور جو پیپر اس کا 4 سال بعد ہونا ہے آفٹر ریزیڈنسی، اس کا بھی رونا دھونا ساتھ اس کا سٹارٹ ہے کہ جی میں نے اس کی تیاری کرنی ہے، میں نے تھیسس پیپر لکھنا ہے، میں نے یہ کرنا، میں نے یہ کرنا۔ چلو جی، وہ بڑی پولیٹیکل گیم کھیلی شاہنواز نے کہ اس کے پیرنٹس کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آج سے تمہیں ریلیکسیشن مل رہی ہے، تمہاری میں نے ڈبل شفٹ ختم کر دی ہے۔ تو ایک دن اس کو مل گیا گھر میں رہنے کا، ایک آف ڈے مل گیا، اور اس آف ڈے پہ بھی مینا کو کہتی ہے آئی تھنک آئی ول گو ود یو۔ پھر ہاسپٹل چلی گئی، اتنی محبت ہوگی اس کو ہاسپٹل سے کہ ایک طرف کہتی ہے کہ جی ہاسپٹل میں ہی تو نہیں نا میں نے رہنا، مجھے تو آف بھی چاہیے، اپنے ہسبینڈ کو اپنے گھر کو ٹائم دینا، اور ایک تو پھر مینا کے ساتھ چلے گی۔ جب ایک تمہیں ڈے آف مل گیا ہے تو تم کیوں نہیں اس کو پھر ایز اے ڈے آف اسپینڈ کر رہی؟ بھائی تم اس ڈے آف کو انجوائے کرو، پارلر جاؤ، اپنی سروسز لو، ریلیکس کرو، پر کتوں چلو سانوں کی مٹی پاؤ۔ اچھا، اب اگر ہم یہاں پر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو سین کریٹ ہوا امبر کا اور فیضان کا، تو اس میں جی اس نے اس کو مینا کو سپورٹ دی ثانیہ نے، تو مینا کو تو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، مینا تو بہت اچھے سے اپنا جو ہے نا کیس فائٹ کر رہی ہے۔ اچھا، ویری فرسٹ ٹائم جب ثانیہ سلمان سے ذکر کرتی ہے کہ جی ہاسپٹل میں اس طرح سے ویلفیئر فنڈ میں کرپشن ہو رہی ہے، تو سلمان نے اس کا ریئیکشن بالکل نیچرل تھا۔ سلمان نے کہا کہ جرنلسٹ ہوتے ہیں، ان کو سینسیشنل نیوز چاہیے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تم جو ہو نا اوائڈ کرو، میں نہیں چاہتا کوئی میس کریٹ ہو یا میری فیملی کے بارے میں کوئی کسی قسم کی کنٹروورسی اسٹارٹ۔ پر کہاں جی، وہ ثانیہ ہی کیا کہ جو کسی کی بات کو مان سن لے۔ اب ثانیہ نے تو ماننی سننی ہوتی نہیں کسی کی بات۔ اب ثانیہ جو ہے سلمان کے منع کرنے کے باوجود وہ توصیف اور فہیم سے ٹائم ٹو ٹائم مل بھی رہی ہے اور کوآرڈینیٹ بھی کر رہی ہے فون پہ، اور وہ مطلب تلسی اور پاروتی بن کے نا، تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹر بھی بنی ہوئی ہے، اس کو سارا ڈیٹا بھی دے دیتی ہے یہاں سے ہاسپٹل سے لے کے، اور مطلب پوری وہ بہو کم ڈیٹیکٹر زیادہ بنی ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اب ثانیہ کو اسٹارٹ میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکٹر شاہنواز اور ڈاکٹر سعد جو ہیں وہ مل کے سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یا تو یہ اس وقت بتا دیتی اپنے پیرنٹس کو کہ جی ڈاکٹر سعد جو ہے وہ بھی انوالو ہے کرپشن میں، یا پھر یہ فہیم کو فیسیلیٹیٹ نہ کرتی۔ بھائی پوری شادی میں یہ اس کو ریکویسٹ کرتی رہی ہے، کبھی وہ کال اٹینڈ کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں کر رہا۔ بھائی میری جو ہے نا بہن کی شادی ہو جانے دو، میری بہن کی شادی ہو جائے۔ تو بی بی یہ تو پہلے تم نے سوچنا تھا نا کہ تمہاری بہن کی شادی ہو جائے، تم اس کے بعد یہ جو ہے جو بھی تم ایڈونچر کرنا چاہ رہی ہو وہ اس وقت کر لیتی۔ اچھا، پھر چور کی داڑھی میں تنکا، ادھر شاہنواز کو اور ڈاکٹر سعد کو ایک ساتھ انفارمیشن ملتی ہے اور یہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہے پوچھنے کے لیے۔ وہ مجھے آپ فون پہ پریشان لگے نا، تو میں نے کہا میں پوچھ لوں، خیریت ہے نا؟ اور ڈاکٹر شاہنواز آلریڈی ڈاکٹر سعد سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کسی اندر کے بندے نے کیا۔ اب وہی بات ہوئی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اندر کا بندہ ہے کون، تو انہوں نے کہا کہ چل بھائی تو گھر جا۔ اس کی ماں کو فون پہ کہہ دیا کہ جی آپ آ کے اپنی بیٹی کو لے جائیں، اس گھر میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ تو چونکہ ڈرامہ ہے تو اس میں سلمان بھی اس کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے، اور آگے چل کے فرحین بھی ہم نے نیکسٹ ٹیزر میں دیکھا جیسے کہ وہ سٹینڈ لے رہی ہے کہ جی نہ تو ثانیہ جو ہے وہ اس گھر سے جائے گی اور نہ ہی وہ سلمان کی زندگی سے جائے گی۔ لیکن ریئل لائف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے فار گاڈ سے کس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، ریئل لائف۔
मीना की बात बहुत अच्छी थी कि उसने कहा जब कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं मामा के कैंसर पे रिएक्ट करूं या तुम्हारी बेवकूफ़ी पे रिएक्ट करूं। इसी तरह फरहीन ने भी बिल्कुल सही बात की थी सानिया के साथ। 2 दिन हुए इस घर में का शिराजा अब यहाँ हो सकता है कि कुछ लोगों को फरहीन की कही हुई बात सही ना लगे, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन फरहीन की बात बिल्कुल सही है, और उसकी वजह क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तुम्हें अगर मेरा ख्याल है तो तुमने किसी और की लगाई में मेरे घर को झोंक दिया। तुम अगर चाहती थी कि मेरी मेहनत आएगा मेरे घर को समेट कर रखती ना, तुमने तो एक मार के मेरा सारा घर बिखेर। अब मैं आपको वो वजह बताती हूँ कि कंट्रोडिक्शन कितनी है सानिया के कैरेक्टर में भी और उसकी बातों में भी। जब बात फैमिली पे आती है ना, रिश्ता चाहे जैसा भी हो, घर बचाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जब सानिया सलमान को ये कह रही है कि जब बात फैमिली पे आए तो घर बचाना ज़रूरी होता है, तो फिर यही सेम सिचुएशन सानिया के साथ जब हुई तो सानिया की भी फैमिली पे बात आई, तो सानिया ने फिर घर क्यों नहीं बचाया? वो कहते हैं ना, औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, सो वो सानिया का हिसाब है। बस जी गल्लां करा लो। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।